बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन सबसे पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्यों विफाक में हुकूमत टकराव की तरफ बढ़ रही है। इदारों के दरमियान टकराव की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कैसे सूदमंद साबित होगी? क्या किस्सा सिर्फ 2/3 अक्सरियत और पार्लिमानी तरमीम का है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लाहे अमल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी मसाइल का हल कैसे मुमकिन होगा। क्या एहतजाज ही वाहिद रास्ता है? प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मोदी ने भारत को कैसे तन्हा कर दिया है। आज पाकिस्तान में आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि जिस तुंदो तेजी से पाकिस्तान के आईनी इदारे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले को चैलेंज करके एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है। एक तरफ पाकिस्तान के आईनी इदारों में तनाव है और दूसरी तरफ आला अदलिया के अंदर की सूरत हाल पाकिस्तान में आईनी बहरान में मजीद इजाफे की पेशगोई कर रही है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान की आईनी और सियासी हल का तस्फिया होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान में तनाव में कमी ना हो सकी तो पाकिस्तान में आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार करने के साथ मुकम्मल मुअत्तली की तरफ भी बढ़ सकता है। इसी बात का इंदिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी दे चुके हैं और उनका कहना है कि अगर पार्लियामान और अदलिया में तनाव का तस्फिया ना हो सका तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूमती आला ओहदेदार ऐसा समझते हैं। पाकिस्तान की मरकजी अपोजिशन जमात भी खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है और बानी तहरीक इंसाफ के बयानात इस बात की वाज़ेह दलील पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान आईनी ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और अपोजिशन हर सूरत हुकूमत की आईनी तरामीम और फैसला साजी की राह में रुकावट बनेगी। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए पहली मरतबा बानी तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर जानिबदाराना रवैये का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनकी ज़हनी सेहत पर सवाल उठाया है। बानी तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीनने का फैसला सियासी बुनियादों पर किया गया था और अब मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस की तौसीक का मंसूबा बना रखा है। तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी और फिर इलेक्शन एक्ट में तरामीम इस बात की शाहिद हैं कि मामलात मजीद गंभीर हो रहे हैं और हुकूमत की कोशिश से बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत पार्लियामान में मखसूस नशस्तों की तकसीम के बाद 2/3 अक्सरियत की ख्वाहिशमंद है ताकि मुस्तकबिल करीब में पार्लियामान में किसी भी किस्म की आईनी तरमीम लाने में मुश्किलात पैदा न हों। पाकिस्तान के इदारों के माबैन तनाव किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत भी अहम इक़दामात की मुंतज़िर है। IMF से कड़ी शराइत पर कर्ज की अदायगी मुमकिन हो सकी, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि आने वाले दिनों में हुकूमत को कड़े मौशी फैसले भी लेने होंगे, जिनमें कौमी इदारों की निजकारी और टैक्स रिफॉर्म्स सबसे अहम होंगी। हुकूमत ने आईनी तरामीम से पहले दीगर अहम उमूर दरपेश हैं, जिनमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल भी सबसे अहम है, जिससे हमारे आज के हुक्मरान लाइल्म दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में सवाल उठाएंगे कि मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चल सकेगा, इदारों के दरमियान अहम उमूर पर तस्फिया कैसे मुमकिन होगा और पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत हासिल करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्यों बका का मसला बना हुआ है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो बताइए कि एक तरफ जजेस के अंदरूनी इख्तलाफात पब्लिक होना शुरू हो गए हैं, ख़त व किताबत शुरू हो गई है, फिर जो आपस में जो इदारे कर रहे हैं ये तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। माजी में भी हमने देखा है कि कभी भी ऐसी कोई सूरत हाल, ख़ास तौर से ऐसा कोई मौका आता है जहाँ कोई आईनी ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो रही होती है तो ये इश्यूज़ आ जाते हैं। अभी भी ऐसी सूरत हाल है? मेरा अपना ख्याल ये कि कुछ तो हकीकत है, कुछ हम थोड़ा सेंसिटिव की तरफ चले जाते हैं। उसकी वजह है ये कि जमहूरियत इज़ ऑलवेज मेसी, इसमें बड़ा शोर होता है और जमहूरियत वक्त लेती है आगे बढ़ने में, और ये पूरी दुनिया में जब आईनी तरमीमें आती हैं झगड़े इस तरह के शोर मचता है और मैं कहता हूँ थोड़ा इसको एंजॉय भी करना चाहिए। अच्छा, दूसरा इसका पहलू यकीनन ऐसा है कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर या जो मुख्तलिफ इदारों के दरमियान एक बैलेंस आइन ने बताया है ना, अमल में नहीं आया। नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। उसकी लंबी वजूहात है, हम बहस में नहीं जाते,
وہ ابھی یہ پروسیس جاری ہے. ایک ادارہ تکڑا ہے, دوسرا کمزور ہے, میں نام نہیں لیتا, ایک کمزور ہے, کبھی وہ دبا لیتا ہے, کبھی وہ. یہ پروسیس آف ایڈجسٹمنٹ جو دنیا میں ہو چکا ہے نا, ہمارے ہاں ابھی ہو رہا ہے. تو یہ جمہوریت کے پروسیس کے حصے کے طور پر لینا چاہیے, اس کو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ایوولوشن کے پروسیس کے طور پہ لینا چاہیے. ایک تو دوسری بات بالکل صحیح ہے کہ اتنی تلخی اور تناؤ نہیں ہونا چاہیے, میں اس کو مانتا ہوں. اس میں ہم سب حصہ ڈالتے ہیں, ہمارا میڈیا حصہ ڈالتا ہے, ہمارے سیاستدان چیزوں کو بعض اوقات صحیح مینیج نہیں کرتے, ہمارے ادارے بعض اوقات اپنی لمٹ میں رہنے میں تیار نہیں ہوتے. تو میں ایز اے نیشنلسٹ, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے تھوڑا معاملہ بگڑا ہوا ہے. تو اس کی میری ایک تعبیر ہے جو تھوڑا بیسک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سارا عمران خان پروجیکٹ کے فال آؤٹ ہے. اچھا, عملاً اوکے. بات یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا بڑی محبت سے, میں نہیں کہتا کہ چکنیت ٹھیک ہو سب کی, لیکن وہ پروجیکٹ خراب ہو گیا. بڑی انویسٹمنٹ کی گئی اس کے اندر, جج صاحبان پہ انویسٹمنٹ ہوئی, کچھ ہم خیال نیچرلی ہوں گے, میڈیا میں ہوئی, پالیٹکس میں ہوئی, اداروں میں ہوئی, وہ ادارہ پروجیکٹ چل نہ سکا. وہ جو بت بنایا گیا تھا نا, وہ ٹوٹ گیا, توڑا جا رہا ہے یا ٹوٹ گیا. بت تھا ہی سامری, کچی مٹی کا بت تھا, نہ اس میں کردار تھا, نہ اس میں اخلاق تھا. اس نے پھر جو لینگویج شروع کی, جو گالم گلوچ فوج کو, ججوں کو, سیاستدانوں کو, اب وہ پروجیکٹ وائنڈ اپ ہو رہا ہے. پروجیکٹ وائنڈ اپ ہونے میں ٹائم بھی لگ رہا ہے, اور اب تھوڑا شاید میں بھی اگلے 2-4 ماہ میں تھوڑا اور بہتر. اس کا ریپل ایفیکٹ آپ کو لگتا ہے؟ اس کا ریپل ایفیکٹ ہے, اس کے یہ ڈبریز ہیں, یہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ تمام اداروں کو بشمول حکومت کے, بشمول اسٹیبلشمنٹ کے, چیزوں کو افہام و تفہیم سے آگے لے جانا چاہیے. اور یہ کھینچا تانی بالکل ٹھیک ہے, میں کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا, چونکہ جمہوریت کا حصہ ہے, ہمیں اس کو پسند بھی کرنا چاہیے, لیکن اصول وہ ہونا چاہیے کہ کھینچا تانی سے سسٹم ٹوٹے نہ. ٹھیک, جمہوریت ہے, دیکھو نا فلسافیکلی, نیگوشیشن آف ڈفرنٹ انٹرسٹ گروپس. گویا کہ جو مختلف طبقات ہوتے ہیں نا, مختلف مفادات ہوتے ہیں, یہ آپس میں بیٹھتے ہیں, عوام کے بھی, اداروں کے بھی, بیٹھ کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, پھر آپس میں وہ سیٹل کرتے ہیں. یہ اس پروسیس کا حصہ ہے, وہ اس پروسیس کو اسی کانٹیکس میں لینا چاہیے. لیکن ہم سب ایکٹرز کو, بشمول میری جماعت کو, بشمول آپ کے میڈیا کو, بشمول اسٹیبلشمنٹ, بشمول معزز عدلیہ کو, آپ کو نہیں لگتا کہ اس طریقے سے چلنا چاہیے تاکہ سسٹم ٹوٹے نہ, ایوالو کرے آگے. ٹھیک ہے کہ یہ 26ویں ترمیم کا جو معاملہ تھا, اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں اچھی بھی لکھی ہوئی ہوں, ماضی میں اس کا ذکر بھی باقی جماعتوں کی طرف سے بھی کیا جاتا رہا, لیکن کیونکہ کسی اور کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا, خود پی ایم ایل این کے لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا, خود ان کو نہیں پتا تھا, اور اسی لیے پھر یہ ایشوز بنتے بھی ہیں. میں اس پرٹیکولر کا تو واقف نہیں ہوں, لیکن میں عمومی بات کرتا ہوں. عمومی بات یہ ہے کہ کوئی قانون اگر بنے نا, تو آپ کو اس کو پبلک کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بحث کرانی چاہیے. ہماری گورنمنٹ میں جب میں لا منسٹری میں تھا, 121 قوانین ہماری گورنمنٹ نے پاس کیے تھے 2013 سے 18 تک. 121 میں ہم نے مذاکرات کی تھی پی ٹی آئی سے, جو دھرنے میں بھی ہوتی تھی اور لڑتی بھی تھی. 121 کا ہم نے مذاکرات کیے, ان کی بات ہم مان بھی لیتے تھے. اب دیکھو وہی تو پاکستانی ہے نا, لیکن اس کے بعد وہ ہمیں اٹھتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم ووٹ آپ کو نہیں دیں گے. پھر بھی ہم ان سے انگیج کرتے تھے. جب ملٹری کورٹس کے بارے میں ترمیم بن رہی تھی, آپ کو یاد ہے دھرنا قائم تھا ہمارے خلاف, بہت تھرٹ تھا, لیکن نواز شریف پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم ان کو بلانا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کو بلایا گیا, آیا. میں ذاتی طور پہ اس وقت میں ہوں کہ دیکھیں ہمارا شدید جھگڑا ہے, میں سخت ناقد ہوں عمران خان کا. میں بار بار کہتا ہوں کہ تمام ملک کے اداروں نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے ابھی تک. ہاں, میرا موقع بڑا سخت ہے, یہ فاشسٹ ہے, یہ ملک کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پارٹی تو ہے نا, اس کی لیڈر تو ہے نا, کسی نہ کسی اس سے بھی انگیج ہونا چاہیے, پارٹی سے بھی. وہ آئیں گے نہیں. اچھا, لیکن یہی بیان جو آپ کہہ رہے ہیں انگیج کرنے کا, یہ پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے بھی دے دیا تھا. کامن سینس. آپ کی اپنی پارٹی میں خواجہ آصف اور احسن اقبال نے مخالفت کر دی تھی. چلو دیکھو, یہ جمہوریت کا حسن ہے, میں یہ کہتا ہوں. لیکن بات ہوتی بھی رہی ہے, ہوتی چاہیے. میں آج بھی کہوں گا کہ جو بھی ترمیم کرنی ہے نا, ہم تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے, جو نہیں مانے نہ مانے, وہ تو آئین نے بتا دیا نا آپ کو کہ 2/3 ہوگا تو آپ پاس کر لیں گے. جمہوریت میں میجارٹی کا رول چلتا ہے نا, یہ کوالیفائڈ میجارٹی ہے, سمپل میجارٹی نہیں ہے, مطلب 51% بھی نہیں ہے, 2/3 ہے, 2/3, 67 ووٹ ہوں گے 100 میں تو آپ پاس کریں گے. ٹھیک ہے, بات چیت کرنی چاہیے.
یہ چیزیں پبلک ہونی چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے اس کے اوپر, میڈیا میں ڈیبیٹ, اگر پہلے نہیں ہوا تو اب کر لیں. ہاں, اور ساروں سے بات چیت کریں, اور اس میں بہت ساری باتیں بہت اچھی ہیں جو پوری قوم کہہ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کانسٹیٹیوشن کورٹ, چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے لکھا, 10ویں ترمیم میں ہم نے کوشش کی. اس طرح جو ہمارا منشور ہے ہماری پارٹی کا, میں کمیٹی کا ممبر تھا, آپ نے میرا یہاں انٹرویو بھی کیا تھا, ہم نے اس میں بھی لکھا ہوا ہے, جرمنی میں موجود ہے, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, ہم نے لکھا نا جی کہ یہ ٹھیک ہے تو ڈیبیٹ کر لیں. پارلیمان ہماری ہے نا, کسی دشمن, انڈیا کی پارلیمان تو نہیں ہے ہماری, ہمیں گلا ضرور ہے پارلیمان سے, لیکن ہے تو ہماری پارلیمان نا, ساورن تو یہی ہے نا. اگر وہ بناتی تو بنا لے, اور اس میں بہت ساری باتیں اچھی ہیں جو عوام کے لیے بڑی ضروری ہیں, جو جسٹس کو آگے لے جانے کے لیے. دو مساوی عدالتیں ہو جائیں گی, چیف جسٹس جو ہے اس کا پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے, تو پھر ظاہر ہے وہ کریں گے جس کی لائلٹی وہاں ہو. جسٹس کو پرائم منسٹر کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی اس میں ہے, جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. ایک کمیشن ہے, کمیشن کو چینج کیا جا رہا ہے, غالباً برابری ہے. ججز پہلے ججز ہی اپنی مرضی کرتے ہیں, ٹھیک نہیں ہے. عوام کے نمائندے ان کو برابر کر دیں, وہ بیٹھ کے کر لیں, اور ایک آبجیکٹو فارمولا بنا لیں. پہلا وہ عارضی کا پرائم منسٹر کا لکھا ہوا ہے, چونکہ اس کے بعد کمیشن بن جائے گا نا, اس کے بعد بنا لیں. پرائم منسٹر کو بالکل نہ یہ مطالبہ ہے, ہماری پارٹی کا بالکل مطالبہ نہیں ہے, نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, کمیشن ہی لگائے گا اس کو. باقی رہ گیا دو عدالتیں. دیکھیں نا, یہ دونوں ویوز موجود ہیں. میں تو کب کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز نہ غلط ہوتی نہ صحیح ہوتی. مذہب کا مسئلہ تو ہے نہیں نا, سیاسی مسئلہ ہے, بات کریں, بیٹھے. جرمنی میں کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے, اور ملکوں میں بھی ہے, اور نہیں بنانی تو نہ بنائیں, بیٹھ کے بات کریں. پارلیمان از دی الٹیمیٹ. اچھا, لیکن اگر نمبر پورے ہیں نا تو ان کو کر دینی چاہیے. بٹ بیرسٹر صاحب, obviously you are an expert on law and constitution. ایک چیز سمجھائیں کہ جب پی ٹی آئی کے ٹائم پہ, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, جب یہ ماسٹر آف دا روسٹر کی بات ہوئی تھی, یہ بندیال صاحب کے اس وقت, تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو اختیارات ملیں, با اختیار چیف جسٹس ہوں, یہ ریویو بینچز کی تشکیل, ادروائز بینچز کی تشکیل, سارا ان کے ہاتھ میں ہو. تو پھر ابھی کیا تبدیلی آ گئی ہے, اگر حکومت چاہتی ہے کہ کہاں چلتے, مفادات پہ چلتے, لیکن کامن سینس پہ جائیں. ایک بادشاہ ہونا چاہیے یا کیبنٹ ہونی چاہیے. دنیا بادشاہ کو چھوڑ کے کیبنٹ سسٹم پہ چلی گئی ہے نا. ایک چیز سے کیوں اختیار ہو, وہ بادشاہ تو نہیں ہے نا. ہمیں تو وہ کہتا ہے ایگزیکٹو کو کہ آپ بادشاہی نہ کریں, یہ بالکل ٹھیک لا ہے. اس وقت بھی بعض ججز نے یہ کہا تھا کہ ایک آدمی کی کیوں بادشاہ ہوا کیا تھا. میں سخت بات نہیں کرتا, 3 ہی جج بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے تھے, باقی انسان نہیں تھے جج. باقی جج جو آج کل ہیں بڑے سے جج ہیں, ان کو کبھی کسی بینچ میں کسی نے بٹھایا تھا. 3 جج بیٹھتے تھے, وہ ایک ریٹائر ہو گیا, پتہ نہیں 2 بھاگ بھوگ گئے ریٹائر. یہ غلط ہے. ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے جوڈیشری کے اندر بھی. میں تو 3 کے بھی خلاف ہوں. میری پرپوزل تھی کہ پہلے تو فل کورٹ بیٹھ کے, ایک آج بھی میں کہتا ہوں, فل کورٹ کو بیٹھ کے پالیسی بنانا چاہیے کہ ہم نے کیسز جو ہے کون سے پہلے سننے, کون سے بعد سننے, بینچ ہمارے کیا. اس کے بعد وہ جو 3 کی جگہ میری مشورے 5 ہوں, یا 3 بھی ٹھیک ہے, وہ فل کورٹ کی گائیڈنس کی روشنی میں 3 جو ہے نا یہ فیصلہ کریں. لیکن ہوتا کہ میری اپیل ہے, ایک خاتون انگلینڈ میں رہتی ہے, میں اس کا وکیل ہوں, 17 سے اس کی اپیل پڑی ہے, نہیں لگ رہی. وہ آتی ہے بیچاری پیسے خرچ کر کے, اور ایک بندہ آتا ہے, وہ درخواست دیتا ہے, کل لگ جاتی ہے. یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ خاتون کا بھی لگا, مرڈر کے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں لگاتے. میں جج پہ الزام نہیں لے رہا کورٹ پہ, یہ سسٹم ایسا ایوالو ہو گیا. تو فل کورٹ کو چاہیے کہ بیٹھ کے پالیسی بنا لے کہ میں نے کون سے پہلے سننے ہیں, کون سے بعد میں سننے ہیں. یہ سارے کام ان کر بھی رہے ہیں. پچھلے 3-4 ماہ میں سپریم کورٹ میں بہت اچھی رولز بنے ہیں, چیزیں انسٹیٹیوشنلائز ہونا شروع ہوئی ہیں, جوڈیشل کمیشن کے رول بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ چیز اچھا. پارلیمان کو کورٹس آر بمبارڈڈ ود پولیٹیکل کیسز, اور پچھلے 4 سال میں آپ گن لیں, پچھلے 4 سال میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ اسلام آباد کا کم از کم آدھا ٹائم جو ہے نا ایک پولیٹیکل پارٹی لے گئی ہے. میں کہتا ہوں ہر ایک کو انصاف جلد ملنا چاہیے. میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ ججوں نے کوئی فیور کیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن کوئی ایسا پرنسپل ہو نا, جو مرڈر کے لوگ پڑے ہیں وہ, جو ریپ کے کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ, جو خاتون کو آنر کلنگ پہ قتل کرنے کے کیس پڑے ہوئے ہیں وہ, جو ماں باپ کو قتل کیا کسی نے, اللہ معاف کرے, ان کے وہ انسان, ان کو سننا نہیں چاہیے. جو ڈیتھ سیل میں پڑا اس کا حق نہیں ہے, سیاہ ایک پولیٹیکل بندے کا حق ہے. نو, یہ سارے کام دیکھنے والے ہیں, پارلیمان کو دیکھنے چاہیے, ایسی رجسٹریشن کرنی چاہیے پارلیمان کو. اس کی وجہ یہ کہ پارلیمان عوام کو نمائندہ ہے. پارلیمان ہی جو ہے نا, عوام نے پارلیمان بنائی, عوام نے جج بنایا نا, تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. سپریم کورٹ کے اوپر کی چیز تو نہیں ہے نا, پارلیمان اوپر کی چیز ہے. دونوں عوام کے نمائندے ہیں. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ جج کیا کریں کیا نہ کریں.
اور جج میں آج بھی کہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ سے اب کورٹس بہتر چل رہی ہیں، لیکن مزید اصلاح کی ضرورت ہے، اور ان سے مشاورت کرنی تو کر لیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ ہمارے اپنے جج ہے نا، دشمن تو وہ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز بتائیے، وائی یور پارٹی از انڈر دس امپریشن، اور جس کا obviously برملا تذکرہ پریس کانفرنسز میں آپ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی پنجاب سے پریس کانفرنسز ہو رہی تھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں یا ایون سپریم کورٹ کے بھی بعض ججز جو ہیں وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو فائدہ جن چیزوں سے پہنچتا ہے نا وہ فیصلے سنا رہے ہیں، چاہے وہ ان کے احتجاج کا معاملہ ہے، ان کے جلسوں کا معاملہ ہے، ریزروڈ سیٹوں کے معاملے پہ بھی یہی اعتراض ہے۔ سو واقعی آپ قائم ہیں کہ ابھی تک یہ چیز چل رہی ہے؟ دیکھیے کورٹس کے ججز یہ دونوں طرف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی کورٹس جو ہے نا یہ پولیٹیسائز ہے۔ ہم سب نے اتنے کیس جا کے کیے ہوئے ہیں ساری پارٹیوں نے کہ پولیٹیکل کیس ججوں میں جاتے کیوں ہیں، پولیٹیکل کوسچن کیوں جج ہم لے جاتے ہیں، ہمیں نہیں لے جانا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشری بھی پولیٹیسائز ہے، دیر از اے جوڈیشلائزیشن آف دا پالیٹکس، روز ایک جوڈیشل میٹر آ رہا ہے پولیٹیکل میٹر پہ، کیوں بھائی؟ اور میں آج کی بات نہیں کر رہا، پوری ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری طرف ہے پولیٹیسائزیشن اور جوڈیشری، دونوں غلط ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، سب کو پتہ ہے، اس کے بعد اس کو لائف بند کر دیا گیا، اس کے بعد یو سی پھڈا کہاں سے پڑا ہوا ہے؟ پورے پاکستان میں 4 سال سے وہ ایک ججمنٹ تھی، وہ کون سی تھی؟ 63A والی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ انسانی تاریخ میں نو کانفیڈنس ہوتا رہا ہے، انسانی تاریخ میں 200 ملکوں میں ووٹ ان کا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے جج صاحب نے جب یہ 3-4 نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ ہم ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے، اس سے پنجاب کا کرائسس ہوا، جڑ وہ بنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سخت ایک مثال دیتے ہیں، تاریخ میں ایک ہماری فقہ میں، اسلامک لاء میں وہ یہ کہتے ہیں کنویں میں اگر کوئی گھن چیز گر جائے نا تو جب تک وہ نہیں نکالی جائے گی تو پانی کے جتنے ڈوبے نکالیں گے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ججمنٹ ریویو ہونی چاہیے، چاہے اس کا فائدہ عمران خان کو چاہے ہمیں ہو، وہ ججمنٹ بالکل غلط ہے، آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، اس سے سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ریویو ہو جائے، اگر ایک نارمل جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پارٹی کو رائٹ پھر بھی ملے گا کہ لیڈر خط لکھ دے گا جی انہوں نے ووٹ دیا ہے ڈسکوالیفائی کر دو، وہ کافی ہے۔ اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری پارٹی کو بعض اوقات یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر بہت ظلم کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں ان سے بھی کہوں گا آپ کے ساتھ سے کہ ججوں کا نام نہیں لینا چاہیے، ججوں پہ زبان گفتگو میں نرم کرنی چاہیے، مجھے بھی، سب کو، چاہے وہ عمران خان کے جج ہوں یا میرے جج ہوں، جج نہیں ہوتے، جج ہوتے ہیں، اور ججمنٹ پہ تنقید کرنی چاہیے۔ اور ہمیں ویلڈ رائٹ موجود ہے کہ ہماری پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان میں پچھلے کئی سالوں میں بے پناہ فرق کیا گیا ہے، اور صرف ہم نہیں کہہ رہے، تمام میڈیا چیختا رہا ہے، بین الاقوامی ادارے چیختے رہے ہیں۔ آخری لائن، سپریم کورٹ کے جج تھے مقبول باقر صاحب، وہ خواجہ سعد رفیق ہمارے جو آپ کو پتہ ہے بڑے پارٹی کے اسٹال وارٹ ہیں، ان کو جب جیل میں رکھا ہوا تھا، اس کی جب بیل پٹیشن لگتی نہیں تھی ہماری تو ان کی تو 2 دن میں لگ جاتی ہے، ہماری لگتی نہیں تھی، 8 شاید خاقان 8 مہینے جیل رہا، 8.5 مہینے، پھر بیل لگی۔ ہمارے بڑے سینئر رہنما نے احسن اقبال صاحب، وہ 4.5 ماہ جیل میں سڑتا رہا، اس کے حالانکہ اس بیچارے کو گولی لگی ہوئی تھی، پتہ ہے نا آپ کو، ظالم نے مار دی تھی، وہ جیل میں پڑا رہا، اس بیچارے اللہ معاف کرے، اس بیچارہ کسی کو بتاتا نہیں، میں بتا دیتا ہوں، اس کی فیزیو تھراپی نہ ہو سکی، اس کی بازو میں پرابلم مستقل پیدا ہو گیا ہے۔ عمران خان فیزیو تھراپی نہیں کرانے دیتا تھا، اور کورٹ ہماری بیل نہیں لیتی تھی، ہمارے ساتھ پرابلم ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا یہ ادارے ہمارے ہیں۔ ٹھیک ہے، بائسز آپ کو نظر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں ہم نے تمیز سے بات کرنی چاہیے، بیلنس بات کرنی چاہیے، اور سسٹم کو، پارلیمان کو کھڑا ہو کے جیسے اب کھڑی ہو رہی ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، thank you very much for joining us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. آج ریاست پاکستان میں 2 محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ پہلا محاذ آئینی اداروں کے درمیان، جبکہ دوسرا محاذ پاکستان تحریک انصاف نے وفاق میں قائم اتحادی حکومت کے خلاف کھول رکھا ہے۔ تحریک انصاف نہ صرف ہر آئینی فورم پر حکومت کو چیلنج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بلکہ تحریک انصاف بھرپور انداز میں حکومت کے خلاف عوامی مہم بھی چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رواں ماہ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے پہلے اسلام آباد، پھر لاہور میں جلسے کا انعقاد کیا، اور آج راولپنڈی میں جلسے کا انعقاد ہونا تھا، جسے بانی چیئرمین نے معطل کر کے احتجاج میں تبدیل کر دیا۔ تحریک انصاف نے ابتدائی طور پر لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر اسے احتجاج اور مظاہرے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ بانی رہنما کا کہنا تھا کہ حکومت پارٹی کو شہر میں جلسے کے لیے جگہ نہیں دے رہی، اسی لیے اب صرف احتجاج ہوگا۔ تحریک انصاف کے بانی رہنما نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمران اشرافیہ
اقتدار میں رہنے کے لیے قانون کی حکمرانی اور جمہوریت پر سمجھوتا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ 3 امپائرز اور 3 کھلاڑی کر رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے خلاف اتحاد بنانے والی MQM، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی اس میں شامل ہیں۔ تھرڈ امپائر بھی اپنی سروس میں توسیع چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں PDM کی حمایت کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف حکومت اور آئینی اداروں کے خلاف صف آرا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو ہر فورم پر فی الحال مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا قصہ بھی ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب۔ بہت بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ جہاں سے شروع ہوا، حکومت نے کوشش کی ایک آئین میں ترمیم لانے کی، 26ویں آئینی ترمیم کی، نمبر پورے نہیں تھے، ناکامی ہوئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ اٹیمپٹ ہوگا جب وزیر اعظم امریکہ سے واپس آ جائیں گے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں غالباً۔ پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس مسودے کے اندر یا یہ جو ترمیم میں چیزیں لانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت، اس میں اعتراض کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ماضی میں ان کا ذکر کر چکی ہے یا انفیکٹ مطالبہ کر چکی ہے۔ سو اعتراضات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو سعدیہ اعتراض یہ ہے کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے جی، اور اکابرین پاکستان نے بننے کے بعد بیٹھ کے سر جوڑ کے فیصلہ کیا کہ اس ملک کے ڈائریکشن کیا ہوگا، اور سب ایک ڈاکومنٹ پر متفق ہوئے جس کو کہتے ہیں قرارداد مقاصد۔ جی، اب جو موجودہ امینڈمنٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ، تو قرارداد مقاصد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ہم دنیا کے طرح ڈیموکریسی نہیں ہے، دنیا کی جو ویسٹرن جو ڈیموکریسی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حاکمیت عوام کے لیے، عوام کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، حاکمیت اللہ کے، اور پریمبل میں یہ لکھا ہے قرارداد مقاصد کی کہ sovereignty belongs to God which he has delegated to the people of Pakistan for being exercised through chosen representative within the limits prescribed۔ سعدیہ یہ لفظ سن لے، یہ ایک خاص حد کے اندر یہ اختیار استعمال ہوگا through chosen representative۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ لیمٹس کہیں وائلیشن تو نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرارداد مقاصد سے ہٹ گئے ہیں۔ پھر اسی قرارداد مقاصد کے اندر ایک اور کلاس ہے کہ جو بھی قانون بنا، اگر وہ قانون اسلامک انجنکشنز کے ساتھ متضاد ہوگا تو اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ کون نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے گا؟ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے پاس جوڈیشل ریویو بھی نہیں ہے، اور چلو آپ نے جوڈیشل ریویو ڈال بھی دیا، اگر نیچے کہیں قانون سازی ہوتی ہے اور وہاں پر یا تو خدا نخواستہ ان کانفلکٹ ہے یا متصادم ہے اسلامک انجنکشن کے ساتھ وہ قانون، یا بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ متصادم ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ کل کہیں کہ جناب یہ تو کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آئین کے امینڈمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عام مسئلہ ہے، اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار نہیں ہوگا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حرکت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو صرف جمہوریہ پاکستان کی طرف لے جانے کی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ قرارداد مقاصد سے متصادم بہت ساری کوشش کی گئی ہیں۔ فار ایگزامپل 14th امینڈمنٹ کے اندر میاں نواز شریف صاحب اسی پارلیمنٹ کے تھرو تاحیات بننا چاہ رہے تھے امیر المومنین۔ اب دیکھیں اس قسم کے اگر قوانین بنے، آگے بنے گا کیا؟ میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس اس وقت سکسیسفل ماڈل ایک امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، وہ 3 یا 4 پیجز کا کانسٹیٹیوشن ہے، بڑی کتاب نہیں ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 26 امینڈمنٹس ہوئے ہیں۔ اگر بعد میں کوئی مجھے نہیں پتا 27واں 28واں کا، لیکن 26 امینڈمنٹس ہوئے ہیں۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں، تو پھر یہ کانسٹیٹیوشن کیوں اتنا کامیاب ہے؟ کانگریس نے ایک کانسٹیٹیوشن بنا جو 3-4 پیجز کا ہے، اور ٹوٹل کانگریس نے اس کے اندر 26 امینڈمنٹ کیے۔
یہ اس کانسٹیٹیوشن کو لیڈ کیا سپریم کورٹ نے, اور یہ امریکن خوش قسمت تھے کہ 14 سال بعد آزادی کے ان کا چیف جسٹس آیا جان مارشل, سر جان مارشل. اس نے اس آئین کو ایسے انٹرپریٹ کیا کہ یہ ایسٹ کوسٹ کے اوپر 13 اسٹیٹس تھے, لوز کنفیڈریشن تھی, اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا ہر ایک اسٹیٹ اس کا جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے. لیکن جان مارشل نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا کہ وہ ایک مضبوط فیڈریشن بنی, اور اس فیڈریشن نے ویسٹورڈ موومنٹ کرتے ہوئے 50 سے زیادہ اسٹیٹ, اور اگر 100 بھی ہو جائے تو یہ 4 پیجز آئین اور سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن گورن کر سکتا ہے. یہ امید سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو اس ملک کے پارلیمان سے ایسی کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے کہ جو ریلیجن سے بھی متصادم ہو, تو اس کو بھی کہیں پر چیلنج کرنے کا یا ریویو کا, جوڈیشل ریویو کا اختیار نہیں ہے. بنیادی آپ کا اعتراض یہ ہے. اچھا, اب شاہ فرمان صاحب, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح حکومت بہت, ابھی تو ہم لوگ یہ بھی خود بھی بات کرتے ہیں, حکومتی لوگوں سے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگوں کو ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ مسودے میں لکھا ہوا کیا ہے یا ترمیم میں کیا چیز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ اگر اب سیکنڈ اٹیمپٹ سے پہلے تمام لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے صرف اور صرف اسی آئینی ترمیم کے معاملے پر کہ جی آپ لوگ اپنی, پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے دیں, تو وہ حکومت کہتی ہے, ابھی پہلے سیگمنٹ میں ہمارے پاس بیرسٹر ظفر اللہ خان تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی بات ہونی چاہیے, پی ٹی آئی کا بھی موقف لینا چاہیے, اور اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں جو آنی چاہیے آئین کے اندر. دیکھیں, سمپل سی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اور ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ دنیا سے مختلف ہے, ٹھیک ہے. تو 2 چیزیں, کوئی بھی قانون جو بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ متصادم ہو, کوئی بھی قانون جو اسلامک انجنکشنز کے ساتھ متصادم ہو, اس کے لیے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکے. اچھا, یہ تو چھوڑ دینا کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے جوڈیشل ریویو آیا, اور اس کے بعد جب بنیادی انسانی حقوق اسٹیبلش ہو گئے تو بہت سارے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ اچھا اگر کوئی ایسی قانون کا سازی ہوئی کہ جو بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ متصادم ہو تو اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے گا. لیکن پاکستانی آئین کے اندر جہاں ہماری لمیٹڈ ساورنٹی ہے, جہاں ہمارا ایمان ہے کہ ساورنٹی بلانگز ٹو گاڈ, تو آپ نے پارلیمنٹ کو ایک لمٹ کے اندر رکھنا ہے. اس سے آگے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے لیجسلیٹ کر سکے. اس کے لیے تو آپ نے ایک سیفٹی وال رکھنا ہے. تو اگر یہ تو الگ بات ہے کہ دنیا کے کئی کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز موجود ہے جوڈیشل ریویو, لیکن ہمارے ہاں تو ہونا ہی ہونا ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارے میں کمزور پڑ جائے تو پھر آپ آبجیکٹیو ریزولوشن سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے. اور میرے خیال میں ماضی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آبزرو کی ہے کہ شاید ہمارے جو اکابرین ہے یا اس ملک کا جو بنیادی نظریہ ہے, 2 قومی نظریہ ہے اور ایک مسلم نیوکلیر اسٹیٹ کی جو ڈائریکشن ہے جو اسپیسیفائی کرتا ہے قرارداد مقاصد, اس سے ڈیویشن کی کوشش کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں. اچھا شاہ فرمان صاحب, ایک چیز اور بتائیے, اب جب آپ نے جیسے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی, اب بنیادی انسانی حقوق میں کیا آتا ہے؟ انسان کے, یا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہر پاکستان کے جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کا تحفظ ہے, خوراک ہے, لباس ہے, تعلیم ہے, صحت کی سہولیات ہیں, یہی بنیادی انسانی حقوق ہے نا. تو اب یہ بتائیے پاکستان کی عدالتوں کے اندر, میں ساری عدالتوں کی بات کر رہی ہوں, عدالتوں کے اندر کتنے ایسے کیسز ہیں جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہونے پر سنے جاتے ہیں؟ زیادہ تر تو جگہ ہمارے تمام پولیٹیکل سیاسی کیسز نے لی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے تو قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن کا تو مسئلہ ہے. ابھی قوانین تو موجود ہے, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. اب بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ چارٹر موجود ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بیسک کیا ہے, لیکن یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تو قانون کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے اس طرح کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو اور پروٹیکٹ ہو جائے. اور یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی بنیادی انسانی حقوق کی جو ضامن ہے اور پروٹیکشن دے گا اگینسٹ دا اسٹیٹ.
لیکن اگر سعدیہ آپ قانون کو اجازت دے کہ قانون ایسا بنے کہ جس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو، ٹھیک ہے، اور اس قانون کو بھی آپ نہ روک سکے. ابھی قوانین تو ایسے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ اچھا ابھی اس طرح اس لحاظ سے تو آبجیکٹیو ریزولوشن کے اوپر منوان ابھی عمل بھی نہیں ہو سکا. لیکن اگر آپ وہ راستہ بھی دے دیں کہ اگر ایسا قانون بن سکتا ہے اور اگر بن جائے تو اس کو کوئی نہیں چیلنج کر سکے گا کہ اگر خدا نخواستہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اسپرٹ کے مطابق ہو یا کوئی قانون جو اسلامک انجنکشنز کے ساتھ متصادم ہو، تو کم از کم ہمیں ان کو بنیادی انسانی حقوق کی پروٹیکشن اور اسلامک انجنکشن سے متصادم کسی بھی قانون کی پروٹیکشن ہم آئینی طور پر تو نہ دے. اس کے لیے ہم سیفٹی وال تو رکھے نا کہ اگر کوئی چیلنج کرے یا لوگ چاہے تو کم از کم وہ فوراً موجود ہو ریویو کا آپشن. رائٹ، یہ آپ کا بیسک کنسرن. تھینک یو ویری مچ شاہ فرمان صاحب فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. آج بھارت اپنی جارحانہ پالیسیوں کی بدولت دنیا میں تنہائی کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھارت کو دنیا کے ان ممالک میں گردانا جاتا تھا جو معاشی اعتبار سے نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت معاشی لحاظ سے بہت تیزی سے اوپر جا رہے تھے، اور تصور کیا جا رہا تھا کہ بھارت آنے والے کچھ سالوں میں دنیا کی ایک بڑی معیشت بن کر ابھرے گا. بھارت کی معیشت تو ایک طرف، بھارت انتہا پسندی اور اقلیتوں پر ظلم و بربریت کی وجہ سے زیادہ جانا اور پہچانا جانے لگا. گزشتہ ایک دہائی میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کی جارحانہ پالیسیوں کی بدولت آج بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. آج کی تاریخ میں بھارت کے کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں. پاکستان کی بات کر لیں، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال یا میانمار، نریندر مودی سرکار کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کرنے میں ناکام ہے. بھارت کو روس اور ایران کے قریب سمجھا جاتا تھا، مگر آج بھارت ان ممالک سے بھی تعلقات میں بگاڑ لا چکا ہے. بھارت آج تاریخ کے تلخ ترین دور سے گزر رہا ہے. بھارت میں گزشتہ 77 برسوں سے روس کو قریبی دوست ملک کے طور پر تصور کیا جاتا تھا. ہر بین الاقوامی فورم پر روس بھارت کا دفاع کرتا نظر آتا تھا، مگر آج بھارت روس سے دوری اختیار کر چکا ہے اور دہلی مغرب کی قربت کی خواہش میں بہت دور نکل چکا ہے. پاکستان روس تعلقات میں سرد مہری کی ایک نمایاں وجہ پاکستان بھارت تعلقات میں تلخیاں تھیں، مگر گزشتہ ایک دہائی سے پاکستان آج ماسکو کے قریب آ چکا ہے. روس پاکستان کے ساتھ دفاعی اور معاشی معاہدے کر رہا ہے اور پاکستان کو انرجی سیکٹر میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے. بھارت کے اعتراض کے باوجود روس نے برکس اکنامک فورم میں پاکستان کی شمولیت کے لیے حمایت کا اعلان کیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بھارت روس تعلقات میں سرد مہری آ چکی ہے. ایک طرف بھارت فلسطین میں کیے جانے والے مظالم میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور دوسری طرف روس یوکرین جنگ میں مغرب کی خوشنودی کے لیے یوکرین کے ساتھ دفاعی تعلقات کو بڑھا رہا ہے. مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں ایران کی مخالفت میں جاتے ہوئے اسرائیل کی سفارتی حمایت سے بھارت ایران تعلقات میں بھی پہلے والی بات نہیں رہی. آج سے 2 ہفتے قبل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ہندوستان کو ان ممالک کی لسٹ میں شامل کیا تھا جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. انہوں نے مزید کہا تھا کہ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو ایک امت کے طور پر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہونے دیا. حالیہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران بھارت کے ساتھ چابہار بندرگاہ کا معاہدہ بھی ختم کرنے پر غور کر رہا ہے. دوسری جانب ایران کی بھارت سے دوری ہی کی بدولت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مزید پختگی آ رہی ہے، جس کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ تہران نے اپنی فضائیہ کے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے پاکستان سے سرکاری طور پر رابطہ کیا ہے. بھارت کے چین کے ساتھ تعلقات دیکھیں تو دونوں ممالک کے سرحدی تنازعات بھی شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رواں ماہ اس وقت بھارت اور چین کے مابین سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا جب پیپلز لبریشن آرمی کے دستے کم از کم 60 کلومیٹر تک
भारत के रियासती इलाके अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश भारत की मशरिकी रियासत है जिसे चीन जनूबी तिब्बत कहता है और इस पर अपना हक जताता है। 1962 की भारत चीन जंग के दौरान सरहदी इलाके शदीद तनाव का शिकार रहे हैं। गुज़श्ता चंद सालों की भारतीय खारजा पॉलिसी पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो मगरिब बिलखुसूस अमेरिका के साथ दिल्ली ने बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे बुनियादी नुक्ता भारत और अमेरिका की चीन मुखालिफ पॉलिसियां रही हैं। अमेरिका और भारत के माबैन दिफाई और सिक्योरिटी ताउन की बुनियादी वजह चीन के बढ़ते हुए असर रसूख में रुकावट पैदा करना है। यही वजह है कि गुज़श्ता हफ्ते चीन की तरफ से भारत को मगरिब के सबसे बड़े पपेट का दर्जा दिया गया। आज भारत के अपने मशरिकी हमसायों बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह तक पहुंच चुके हैं। भारत का मानना है कि वो खित्ते की एक बड़ी ताकत है और सब हमसाया ममालिक को उनके ताबे होना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, अलबत्ता तमाम छोटे ममालिक भारत से बहुत दूर निकल चुके हैं। मोदी सरकार की दुनिया भर में नेकनामी ये भी हुई कि आज भारत और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के ज़ेरे साया चलने वाला टारगेट किलिंग का नेटवर्क आज मगरबी ममालिक में मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में सफारतकारी की आड़ में चलने वाला नेटवर्क आज दुनिया के सामने है। सब भारत और मोदी सरकार की हकीकत से वाकिफ हैं। अमेरिका और मगरबी ताकतें चीन के मौशी और दिफाई तरक्की के खौफ से भारत का साथ देने पर मजबूर हैं, मगर भारत अपने खित्ते में तन्हा हो चुका है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.